मुश्ताक भाई, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। आप आए और सबसे पहली बात तो ये है कि हम आपका दिली बहुत एहतराम करते हैं। आप बड़ी तवाना आवाज़ हैं। आपकी सियासत के बाद हिस्सों से हम इख्तलाफ भी करते हैं और आप भी ज़ाहिर हमसे इख्तलाफ करते हैं, लेकिन हम इस बात को बहुत रिगार्ड करते हैं कि आपने लोगों की राइट्स की बात की और हमेशा से आप लोगों के राइट्स के ऊपर बात करते रहें। तो मैं मुश्ताक साहब जानना चाहूँगा कि आप 23 जून को हमारी अपोजिशन से भी पहले आप वहाँ पर पहुँचे और आपने वहाँ पर जो कालदम जमात करार दी गई है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, उसके लीडरों से भी मुलाकात की। अगर ज़रा अपना सफ़र बयान करें कि किस तरीके से आप आज़ाद कश्मीर में दाखिल हुए, क्योंकि जाने नहीं दिया जा रहा, वहाँ पर क्या देखा आपने, अगर आप सुनाएंगे हमें तो बड़ा अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया एजाज सर। देखें, ये एक तो आपने कहा ना कालदम करार दी, एक तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है कि हम गद्दार, दहशतगर्द, कालदम करार देना, और कश्मीर में तो एक इजाफा भी हुआ है, सरों की कीमत मुकर्रर जी, यानी अवामी रहनुमाओं की सरों की कीमत हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करना। लेकिन इस तरीके से आप अवामी मुजाहिमत को कुचल नहीं सकते। इस तरीके से जबर किन हथकंडों से आप लोगों की जमहूरी हुकूक को कत्ल नहीं कर सकते। तो ये अल्फाज मुझे बिल्कुल बुरे लगते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुकूमत ने ये डिक्लेयर किया। है। अब क्या 23 जून को मैंने खुलकर कहा था कि मैं अमन का, मोहब्बत का, सुलह का, गुफ्तगू और मुकालिमे का पैगाम लेके रावलाकोट जाऊँ, तो मैं चला गया वहाँ। ये बताए ना कि किस रास्ते से गए, कैसे रास्ते में रोक टोक थी? कहोटा के रास्ते से गया, ठीक है, लेकिन जब मैं रावलाकोट पहुंचा तो मुझे सिक्योरिटी फोर्सेस ने रोक लिया। ठीक है। और जो मेन उनकी धरना है, उसके चारों तरफ जितने भी रास्ते जाते हैं। नहीं, आपको पहले रोका, पहले वो बताए ना, फिर कैसे निकले वहाँ पर? पुलिस और वो सब कुछ। मैं आ रहा हूँ। तो वो चारों तरफ जो रास्ते हैं उसके ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस बैठी, बड़ी बड़ी खंदकें खोदी हुई हैं, गाड़ी नहीं जा सकती। पब्लिक जो प्राइवेट पैदल जाना चाहता है उसको रोकते हैं, तो मुझे भी उन्होंने रोक लिया। अच्छा, आप पैदल जाने लगे थे? तो मैं पैदल जाने लगा, उन्होंने मुझे रोक लिया। आप जिसे कहते हैं मजमे में जा रहे थे? हाँ। और उस वक्त गाड़ी मैंने रोक दी, ठीक, पैदल में जा रहा था। और खुद ड्राइव कर रहे थे? नहीं, मेरे साथ ड्राइवर भी था। मैं तकरीबन 10 अफराद का एक वफद लेके गया था। ओके। पाकिस्तान राइट्स मूवमेंट जो मेरी पार्टी है उसका। तो उन्होंने कहा कि आप तो नहीं जा सकते। सिक्योरिटी फोर्सेस थे, फिर उन्हें पुलिस को बुलाया, डीएसपी आ गया, फिर उन्हें राब्ता किया, फिर उन्हें कहा कि भाई आप डिप्टी कमिश्नर से मिल लें, वो आपको बुला रहे हैं, आप उनके ऑफिस जाएं, इजाज़त लें। मैंने कहा चलें। वो मुझे ले गए डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस। डिप्टी कमिश्नर रावलाकोट, ठीक, काजमी साहब हैं। कोई 5 घंटे मुझे बिठाए रखा, यहाँ तक कि इशा की नमाज भी मैंने उनके ऑफिस में पढ़ी। अच्छा। और आखिर में उन्होंने कहा, कभी कहते हैं डीआईजी से पूछते हैं, कमिश्नर से पूछते हैं, चीफ सेक्रेटरी से पूछते हैं, आईजीपी से पूछते हैं, उनसे पूछते हैं। आखिर में उन्होंने कहा कि इजाज़त नहीं मिली। इजाज़त नहीं मिली? हाँ। मैंने कहा क्यों इजाज़त नहीं? कहते हैं सिक्योरिटी रिस्क है आपके लिए। मैंने कहा मैं 2 दफ़ा गज़ा गया हूँ, इजरायली फ़ौज के कैद में 2 दफ़ा रहा हूँ, तकरीबन कोई 9 डेज नाइट, यानी 9 दिन रातें मैं उनके कैद में रहा हूँ। ये तो मेरे अपने लोग हैं, शेरा के हैं, इनसे मैं मोहब्बत करता हूँ, ये मुझसे मोहब्बत करते हैं, मुझे इनसे क्या खतरा हो सकता है? लेकिन बहरहाल वो जिसको कहते ना उज़्र लंग था, ये एक झूठा उज़्र था, तो वो कहते हैं हम नहीं छोड़ सकते आप। तो मैंने कहा फिर ठीक है, मैं घर जाता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, आप घर जाएं वापस, लेकिन हमारी रहनुमाई में जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने 1-2 बंदे दिए मोटरसाइकिल पे, वो मुझे सुनसान अनजाने रास्तों पर रवाना कर दिया। मैंने रास्ते में पूछा किसी कि ये रास्ता कहाँ जाता है? उन्होंने कहा ये तो बाग जा रहे हैं। मैंने कहा किधर जा रहे हैं? बाग। अच्छा। मैंने कहा मैंने बाग तो नहीं जा रहा। मैं वापस हुआ और गाड़ी भगा के मैं रावलाकोट सिटी आ गया। और सिटी में जो उन्होंने धरने की हिफाजत के लिए धरने के मुंतजिमीन ने चौकियां लगाई है, उनके पास में गया। आम बच्चे थे, नौजवान थे, उनके हाथ में 2 के हाथ में डंडे थे, बाकी बिल्कुल खाली हाथ थे। मैंने उनसे कहा मुझे धरने में पहुंचा दो। तो ये 6-7 धरने वहाँ जारी है। एक धरने में उन्होंने मुझे पहुंचा दिया जो जनाज़गाह में था। वहाँ मैंने उनके साथ इज़हार यकजहती किया, तकरीर की, बैठा रहा। फिर मैंने कहा मैंने क़यादत से मिलना है। फिर तकरीबन रात 2-2:30 बजे, आप अंदाज़ा कर लें,
یعنی یہ ایک عوامی تحریک ہے، کوئی پولیٹیکل پارٹی کی تحریک نہیں ہے. ٹھیک، اس میں مرد ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، کسان ہیں، مزدور ہیں، تاجر ہیں، دکاندار ہیں، اور سیاسی قیادت نہیں ہے لیکن سیاسی پارٹیوں کے تمام ورکر موجود ہیں. ٹھیک. آپ نے ان کی سروں کی قیمت مقرر کی، بیچارے اب زخمی ہیں، ان کو علاج معالجے کی سہولت بھی حاصل نہیں ہے اس لیے کہ وہ اسپتال نہیں آ سکتے. راول پنڈی اسلام آباد کے اسپتال آتے ہیں وہاں کے مریض تو یہاں سے اٹھا لیے جاتے ہیں، تو وہ اس وقت میڈیکل جو ایک علاج معالجہ اس سے بھی محروم ہے. تو وہاں پہ میں گیا، ان سے میری ملاقات ہوئی اور وہاں میں نے ان کے ساتھ شہداء کے لیے فاتح خوانی بھی کی، تعزیت بھی کی، اظہار یکجہتی بھی کیا، ان کو اپنی تعاون کا یقین دہانی بھی کرائی، اور اس کے بعد پھر میں فجر کی اذانوں کے وقت پھر ان سے شوکت نواز میر جو ابھی گرفتار کر لیے گئے، ان سے کوئی رابطہ ہوا، کوئی ملاقات ہوئی؟ میری ملاقات ہوئی وہاں پہ جو لوکل قیادت ہیں راولا کوٹ میں، اور جو ان کی سینٹرل قیادت ہیں عمر نذیر کشمیری صاحب اور خواجہ مہران صاحب، ان کے ساتھ میری تفصیلی ملاقات ہوئی. اور میں آپ کو بتاؤں، جب میں راولا کوٹ گیا تو راولا کوٹ وار زون کی طرح لگ رہا ہے. فورسز کے، سیکورٹی فورسز کے مورچے، جگہ جگہ تلاشیاں. اچھا، پھر آپ جیسے ہی کشمیر میں داخل ہوتے ہیں ہر گاڑی سے وہ پوچھتے ہیں خوراک کا سامان تو نہیں ہے، غذائی اجناس تو نہیں ہے. یعنی ایک طرح سے مکمل ناکہ بندی، سیج ہے، ایک بلاکیڈ ہے جو کہ کشمیری عوام کا کیا گیا ہے. تو میں نے تو وہاں بالکل ایک ایسی کیفیت دیکھی جیسے وار زون. اور میں آپ کو بتاؤں، میری عمر نذیر کشمیری صاحب سے ملاقات ہوئی، تفصیلی ملاقات، خواجہ مہران صاحب سے، ان کے لیڈرشپ سے. دیکھیں یہ فائل انہوں نے مجھے دی، اس میں وہ تمام معاہدے ہیں کہ جو آزاد کشمیر کی حکومت اور پاکستان کی وفاقی حکومت میں وقتاً فوقتاً ان سے کیے ہیں، اور اس میں وہ تمام مطالبات ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں. اس میں کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے جو دستور سے ماورا ہو، پاکستان کے خلاف ہو، غیر قانونی ہو اور ناجائز ہو. بعض لوگوں نے یہ موقف اختیار کیا پاکستان میں، اور رانا ثناء اللہ نے بھی ایک تقریر کی تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں جو مطالبات دیے گئے اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو الحاق پاکستان کا جو شک ہے وہ ختم کر دی جائے. کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں، میں نے تو آپ کو بتا دیا، پروپیگنڈا ان کے خلاف زہریلی پروپیگنڈا کیا گیا، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں عمر نذیر کشمیری کو، خواجہ مہران اور دیگر لیڈرشپ کو. ان کا خون بہایا گیا، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لاشیں اٹھائیں، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی خون بہنے والے زخمیوں کو اٹھایا. خود عمر نذیر کشمیری، ان کا ایک کان اڑ گیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا عمر نذیر کشمیری کو ویڈیوز میں، انہیں پٹی بندھی ہوئی ہے، ابھی تک ان کے زخم سے خون رس رہا ہے. لیکن آپ ان کا لہجہ دیکھیں، اس کے اندر کوئی اینگر، کوئی غصہ، کوئی جذبات، کوئی بلوا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم پاکستان کے خلاف نہیں ہیں، ہم پاکستان کی فوج کے خلاف نہیں ہیں، سیکورٹی فورسز کے خلاف نہیں ہیں، پاکستان کے عوام کے خلاف نہیں ہیں، ہم تو اپنا درد، اپنی تکلیف بیان کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں، ان میں ایسا کوئی مطالبہ نہیں ہے. یہ جو رانا ثناء اللہ نے کہا ہے، یہ فائل ہے ان کی، یہ ان کی تحریری مطالبات ہیں، یہ ان کے تحریری معاہدے ہیں. اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو وجودی پاکستان کے خلاف ہو. تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل درست نہیں ہے. وہ جو کہا جاتا ہے کہ پہلے کسی کو بدنام کرو پھر سولی پر چڑھاؤ تو سب واہ واہ کریں گے. بدقسمتی سے کشمیریوں کے ساتھ بھی کشمیر کی حکومت بھی اور پاکستان کی وفاقی حکومت بھی یہی کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ درست نہیں ہے. ان کے ساتھ بات کی جائے. وہ پرامن ہیں، وہ پرامن. آپ دیکھیں نا، وہ مظفر آباد آ رہے تھے لیکن انہوں نے کتنے ٹھنڈے دماغ سے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، ابھی ہم مظفر آباد نہیں جائیں گے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے. عوام وہاں پر ٹوٹل کتنی ہوگی جو آپ دیکھ کے آئے؟ دیکھیں، اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں، خصوصاً جو اقتدار کے لوگ ہیں، ان کو احساس نہیں ہے کہ یہ کتنی گہری جوڑوں والی تحریک ہے. اس وقت کشمیر کا ہر گھر انوالو ہے اور ہر گھر کا ہر فرد انوالو ہے. مثلا میں جب لیڈرشپ کے ساتھ ملنے کے لیے جا رہا تھا تو انہوں نے میرے ساتھ ایک بندہ بٹھایا گاڑی میں کہ یہ آپ کو لے جائے گا. میں نے ان سے پوچھا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رائے وینٹ سے علم کیا ہے، یعنی وہ عالم تھا 8 سال کا. اس کے بعد جامعۃ الرشید سے مفتی کا کورس کیا ہے. اس کے بعد یہاں ایک مسجد میں پیش امام ہوں اور ایک پرائیویٹ کالج میں لیکچر ہوں، اور میں دن رات اس دھرنے میں بیٹھا ہوں. مفتی، علماء، وکیل، صحافی، وہاں پر جو کسان، موجود ہیں، تاجر، خواتین، مرد، نوجوان، بچے، سارے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، ان کا جذبہ غیر معمولی ہے. وہ کوئی ان کے اندر شخص خوردگی نہیں ہے،
کوئی ان کے اندر خوف نہیں ہے, کوئی ڈر نہیں ہے, ان کا مورائل بہت ہائی ہے. میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں, انتہائی عاجزانہ اپیل کرتا ہوں, درخواست کرتا ہوں, خدا کے لیے ہر مسئلے کا حل طاقت نہیں ہے, ہر مسئلے کا حل قوت کا استعمال نہیں ہے. مکالمہ کرے, مذاکرہ کرے. اس میں کوئی شک نہیں. مجھے یہ فرمائیں کہ وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کھانے پینے کا کیا اہتمام ہے, رہنے کا اہتمام کیا ہے, کیونکہ وہ مارچ کرتے ہوئے ادھر آئے ہیں نا بہت سارے لوگ, ان کے گھر تو نہیں ہیں, تو وہ کیا دیکھا آپ نے؟ دیکھیں یہی تو وہ چیز ہے, ہر فرد نے اپنا دسترخوان شریک کیا ہے, ہر گھر نے اپنی ہانڈی شریک کی ہے, ہر گھر نے اپنا رزق اور اپنا سالن شریک کیا ہے. وہ ایک غیر معمولی تحریک ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی پاور شو نہیں ہے, کوئی ایک دو دن کی مزاحمت نہیں ہے, اس کی جڑیں اس سماج میں بڑی گہری ہیں. اچھا اب یہ بتائیں کہ ایک طرف احتجاج ہو رہا ہے اور دوسری طرف الیکشن کا ماحول بھی بن گیا ہے, تو الیکشن کیا لگتا ہے آپ کو کہ ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا, کم ہوگا, یا یہ لوگ کیسے ریئیکٹ کریں گے؟ ذرا ان ایشوز کے اوپر شاید بات ہوئی دیکھیں ہو. پولیٹیکل پارٹیز اور حکومت وہ تو وہاں پہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی. اس وقت تو سیاسی جماعتیں جو وہاں پہ ہیں وہ الیکشن کا ماحول ہی نہیں. میں سمجھتا ہوں یہ کشمیر کے ساتھ ظلم ہے, اور وہ جو آلریڈی سینسٹیو ایریا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو پانی کا مسئلہ انڈیا کے ساتھ ایک نئے انداز سے, بہت طاقتور انداز سے ابھر کر آئے, اس میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ کشمیریوں کے زخموں پر مرہم رکھیں, ان کو اپنے دل کے ساتھ لگائیں, اتفاق و اتحاد کی فضا پیدا کریں. اس صورت میں کہ جب پوری کی پوری کشمیر وہ مزاحمت کر رہی ہے, سڑکوں پر ہیں, دھرنوں پر ہیں, آپ الیکشن کرنے جا رہے ہیں, اس الیکشن کی کوئی عوامی حیثیت نہیں ہوگی اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. یہ بتائیں کہ پاکستان کے لیڈر آف دی اپوزیشن محمود خان اچکزئی, شاہد خاقان عباسی, مصطفیٰ نواز کھوکھر, ناصر عباس, علامہ ناصر عباس اور دیگر, انہوں نے کشمیر جانے کی کوشش کی مگر انہیں تو روک لیا گیا. آپ کے پاس وہ کون سی جادو کی چھڑی تھی کہ آپ چلے گئے؟ دیکھیں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں تو 2 دفعہ اسرائیل بھی کے قید میں بھی گیا ہوں, غزہ بھی گیا ہوں. عزم میں نے اس وقت بھی ایسے کہا تھا, جب میں گیا تھا تو یہ انیشیٹ کیا تھا بیرسٹر سلمان اکرم راجہ. میں بلوچستان گیا تھا, ان کا فون آیا اور ان کے ساتھ فون پہ بات ہوئی کہ میں کشمیر جانا چاہتا ہوں. میں نے کہا آپ ابھی نہ جائیں, آج میں کل واپس آ رہا ہوں, کوئٹہ سے اکٹھے جائیں گے. پھر جب میں واپس آئے میں نے ان سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا کہ تحریک تحفظ آئینی پاکستان بھی جا رہے ہیں. میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ پوری قیادت جائے, یہاں کے میڈیا پرسن جائیں, اس لیے کہ جتنا زیادہ لوگ جائیں گے کمیونیکیشن گیپ ختم ہوگا اور مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن پھر انہوں نے 2-3 دن رکوا دیے. مجھے ڈر یہ تھا کہ کہیں یہ 2-3 دن جو ہیں اس میں کوئی اور وائلنس نہ ہو جائے, کوئی اور ایکشن نہ ہو جائے حکومت کی طرف سے, اس لیے میں نے ان کا انتظار نہیں کیا اور پہلے نکل گیا. تو بہرحال میں اپریشیٹ کرتا ہوں تحریک تحفظ آئینی پاکستان کی, محمود خان اچکزئی صاحب کی, علامہ راجہ نصر عباس صاحب کی, بیرسٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی, اور شاہد خاقان عباسی صاحب کی. بہت اچھا اقدام کیا ہے. میری ویسے پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے یہ اپیل ہے کہ کشمیر ہمارا شہراک ہے, وہ ہمارے دل کا ٹکڑا ہے, اس کی ایک اسٹریٹجی کی حیثیت ہے. وہ لوگ ایک جائز جمہوری آئینی عوامی مطالبات کے لیے نکلے ہیں, ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے, تلخی کی حکومت نے, ان کا خون بہا ہے, اب بھی زیادتی ہو رہی ہے. پاکستان کے تمام سیاسی جماعتیں اپنے ورکر کے ساتھ, ان کا جو بلاکیڈ ہے, تھوڑا تھوڑا آپ غذائی اجناس لیں اور لوگوں سے کہیں کشمیر کی طرف مارچ کریں. میں تمام سیاسی جماعتیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے سیاسی لیڈرشپ جماعتیں سے اناؤنس کریں کہ وہ کشمیر کی طرف مارچ کہ وہ کریں. اپنے ساتھ جو ہیں دالیں لیں, سبزیاں لیں, فروٹ لیں, اور یکجہتی کے لیے, ہمدردی کے لیے, اتحاد و اتفاق کے لیے, امن مکالمے اور صلح کا پیغام کے لیے راولاکوٹ کی طرف مارچ کریں. یہ جمہوری حق ہے. آپ پاکستان کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک کیسے لوگوں کو روک سکتے ہیں؟ یہ نہیں روک سکتے. تو یہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو کرنا چاہیے. یہ وقت ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لیڈرشپ رول کریں اور جبر کے اس ماحول کو توڑیں, اور جو لوگ جمہوری انداز سے اپنے حقوق کی جدوجہد کر رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. یہ بتائیں کہ آپ نے وہاں پر وقت بھی گزارا اور پھر آپ واپس آئے, تو واپسی پہ کسی قسم کا کوئی پرابلم تو نہیں ہوا؟ مجھے وہاں تو میں نے کہا نا کہ 5 گھنٹے ڈپٹی کمشنر نے ایک ان اناؤنسڈ مجھے جاتے وقت ہوا نا. پھر اس کے بعد جب میں واپس آ رہا تھا تو مجھے کشمیر کے بارڈر پہ روکا گیا. ٹھیک ہے. اور مجھے کہا گیا کہ آپ نہیں جا سکتے, واپس نہیں جا سکتے. واپس نہیں, پاکستان نہیں جا سکتے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں وہ جو ہمارے اعلیٰ حکام ہیں پولیس نے وہاں بتایا.
तो एसएसपी साहब आएंगे, आपसे मुलाकात करेंगे। मैं खड़ा रहा, तो मुझे 30-40 मिनट वहाँ खड़े रखा गया और मैं उनसे पूछ रहा था कि भाई आपने मुझे क्यों रोका हुआ है, किस बुनियाद पर आप मुझे रोका? अगर एसएसपी साहब मुझसे मिलना चाहे मुझसे बात करें, लेकिन आप क्यों? लेकिन उनको उस वक्त एहसास नहीं था कि मैं रावलाकोट आऊँगा, शायद बेखबरी में मैं अंदर चला गया। लेकिन जब मैं वापस आ रहा था तो उनको एहसास हो गया कि ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है, तो उसको फिर कॉम्पनसेट करने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन ज़ाहिर है मैंने वापस पाकिस्तान आया तो 30-40 मिनट उन्होंने रुकवाया, फिर उन्हें मुझे पाकिस्तान आने की इजाज़त दे दी। बहुत बहुत शुक्रिया, Thank आपने you. बड़ी तफसील से बताया। थैंक यू। जज़ाकल्लाह।